अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सियासी सरगर्मियों के महवर पंजाब में एक बार फिर सियासत अपने तेवर बदल रही है। हुकूमती अताब के शिकार जहांगीर खान तरीन ने आज एक बार फिर हुकूमती अरकान से मुलाकात की, राब्ता किया और इसको खुफिया भी रखा जा रहा है। उन्हें अशाइया दिया और इजलास में हामी अरकान की वज़ीर आज़म से मुलाकात, अली ज़फ़र रिपोर्ट और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। एज दे से अ फ्रेंड इन पॉलिटिक्स, अ फ्रेंड इन पावर इज़ अ फ्रेंड लॉस्ट। देख यही रहा है। लेकिन नाजरीन, दूसरी तरफ हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी और पंजाब और मरकज़ में हुकूमत की अहम तरीन ज़रूरत चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्ती केस की इंक्वायरी भी बंद कर दी गई है। बात करेंगे पंजाब की पॉलिटिक्स के हवाले से। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाइएगा, एक बार फिर जहांगीर खान तरीन साहब के घर अशाया हो रहा है, वो एक अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। ये कितना अपसेट क्रिएट कर सकता है पंजाब में? देखें जी, जहांगीर तरीन साहब ख़ुद कह चुके हैं कई दफ़ा कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और तहरीक के साथ ही मैंने रहना है। और जब वो ख़ुद अपनी ज़बान से कह रहे हैं, और दूसरा फिर ये है कि सबसे बड़ी देखने वाली बात ये है कि अभी तो कुछ भी नहीं वो कर रहे। जब कोई करेगा तो फिर उस हिसाब से पता चलता है ना कि जी के इनके मामलात कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खुद किस तरफ जा रहे हैं। तो अभी तो वो पॉइंट आया ही नहीं इनका कि जहां इन्होंने कोई डिसीजन लेके तो आगे चलना है। जस्ट द फैक्ट कि ये तरीन साहब के साथ अभी भी खड़े हैं, ये प्राइवेट डिनर्स अटेंड कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो ऑन द रिकॉर्ड भी बयानात दे चुके हैं, क्या ये आपके लिए रीज़न फॉर कंसर्न नहीं है? खड़ा तो होना है जब असम्बली में होना है, फिर कितने खड़े रहते हैं, ये सवालिया निशान है बहुत बड़ा। आप इनसे राब्ते में हैं? नहीं, मेरा तो कोई राब्ता नहीं, क्योंकि वो तो तहरीक का हिस्सा हैं, तहरीक के जमात का हिस्सा हैं। और वैसे भी मेरा ख्याल में कि मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आता कि वो कहीं इमरान खान साहब को वहाँ इस्लामाबाद में कोई डेंट डाल सकेंगे, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया है और फिर उनका डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी बना है, चेयरमैन सेनेट भी उन्हीं के हैं सारे। तो मुझे ऐसा कोई थ्रेट नज़र नहीं आ रही अभी तक। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का बाहर आ जाना, ये ख़बरें चौधरी साहब की गर्दिश में आना, जहांगीर खान तरीन साहब का इतने बड़े बड़े डिनर्स रखना जिसके ऊपर खुल के, ये भी नहीं पसे पर्दा बल्कि खुल के MPAs और MNAs का सामने आना, क्या कुछ पकने जा रहा है पंजाब में, या आपको लग रहा है कोई तब्दीली आने वाली है? मुझे तो कुछ नहीं अभी तक लग रहा कि अभी तो सामान भी इकट्ठा नहीं हो रहा। कहते हैं ना, कोई हांडी किसी ने पकानी हो तो कोई कम से कम किचन का सामान तो नज़र आता है ना। अभी तो मेरा ख्याल है सिर्फ शायद कोई मिर्च नमक इकट्ठा हो थोड़ा सा, लेकिन अभी कोई चीज़ पकाने के लिए नहीं आई। ये मिर्च नमक तो पिछले 2-2.5 साल से इकट्ठा हो रहा है, यानी कि आप कह रहे हैं कि देयर इज स्टिल स्टेटस को। जब ज़लज़ला आता है तो कोई अंदाज़ा तो नहीं होता, अचानक भी आ जाता है। बिल्कुल तो सर, तो मगर आप ये महसूस करना नहीं चाह रहे, या ये अचानक तो ज़लज़ला नहीं होगा, इसके ट्रेमर्स जो हैं वो तो बहरहाल फील हो रहे हैं। आप ये जानते हैं कि तरीन साहब के भी हामी हों ये MPAs MNAs, ये तो बाकायदा मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। इस हद तक भी कहा जा चुका है कि अगर इंसाफ ना मिला तो फिर हमें मजबूर किया जाएगा कि हम एक फ़ाइनल डिसीजन लें या कदम उठाएँ। यकीनन ये आप सारी बातें देख और सुन चुके होंगे। जब फाइनल कदम की बात आएगी तो उन कदमों पे फिर कितने खड़े रहते हैं असम्बली के अंदर, वो फिर अब सवालिया निशान है।
سر مگر اس سے پہلے کام بھی تو کوئی ہوم ورک بھی تو کرنا ہے نا, روابط بھی تو کرنے ہیں. آپ لوگوں نے 2-2.5 سال سے نون کے اندر فارورڈ بلاک کا ذکر کیا ہے, مگر اب آپ تحریک انصاف کے اندر ایک فارورڈ بلاک کارو آؤٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, جس کے اوپر آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب کچھ ہوگا تو دیکھیں گے. وہ تو اب بات آ جائے گی, اب پچھتاوت کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت, تب تک کون ویٹ کرے گا. ہمیں تو زیادہ ہیں اب مسئلے مسائل پہلے دن سے ہی, کہ جو پہلے دن ہمارے ساتھ چیزیں طے ہوئی تھی ان پہ عمل نہیں ہوا, اور پھر جو جہاں مشکل ان کو پڑتی ہے وہ پھر جیسے فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ تھا, وہ الحمدللہ بڑے آسان طریقے سے, بڑی مشکل سے, شجاع صاحب میں نے بڑی محنت کی اس کے لیے, وہ جب اس میں ٹرمائل میں سے نکل گئے تو اس کے بعد کچھ بجائے کوئی پازیٹیو چیز آنے کے وہ پازیٹیو چیزیں نہیں آئی سامنے. لیکن پھر سر یہ صرف جب ان کا ایشو تھا سینٹ کا ان کا ایشو تھا. اب دیکھیں سینٹ میں میں پہلے سینٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں جہانگیر ترین صاحب کی مشیرہ کھڑی تھی ان کے ٹکٹ پہ, اور ساتھ ولید صاحب تھے. آپ دونوں سے پوچھ لیں فون کر کے, تو یہ سیٹیں تو لوز کر رہے تھے دونوں, تو ہم نے ان کے جو بندے تھے ان کو کہا کہ یہ سیٹیں آپ لوز کر جائیں گے, آپ کا تو کوئی ہوم ورک ہی نہیں ہے, کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. تو وہ اب ان دونوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا, پھر ڈائریکٹلی جہانگیر ترین صاحب نے اور ولید صاحب نے, تو پھر ہم نے ان کا باقاعدہ الیکشن مینیج کیا تھا. پوچھ لیں ان کو. اور ہمیں دیکھیں اسپیکر جب اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ کون کیا کر رہا ہے, کہاں سے بول رہا ہے, کیا موومنٹ ہے, تو میں نے تو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا نا کہ کہاں ان کی ویکنیس ہے. تو ان کو پھر ہم نے اپروچ کیا, ان سے بات کی, ترین صاحب سے ملوایا, تو ولید صاحب سے پوچھے, ان کا تو الیکشن ہی ہم نے خود لڑا ہے. جب الیکشن ختم ہو گیا تو خان صاحب نے کوئی کریڈٹ نہیں جی, پر خان صاحب نے کیا ختم ہو گیا تو کسی نے نہیں پوچھا. ویسے میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا, ویسے ہم ملے تو کہتے ہیں جی یہ سینٹ میں کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی سینٹ میں آپ سیٹیں لوز کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ کون, آپ کو پتہ ہے جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. میں نے کہا بالکل پتہ ہے. کہتے میں نام دے, میں پارٹی سے نکالوں, میں خیبر پختونخوا سے نکالیں. میں نے کہا جی بات یہ ہے ان سے پھر بھی ووٹ لینے, میں نے نام نہیں دینے. آپ کو نہیں پتہ, مجھے پتہ ہے آپ کا یہاں خیبر پختونخوا والی پوزیشن نہیں ہے, تو آگے بھی آنے ہیں سینٹ کے, تو پھر کون ذمہ دار ہوگا. بالکل. اب اسی طرح یہ جو آیا سینٹ کا ان کا, یہ جو موجودہ سچویشن تھی, اچھا اب اس سچویشن میں تو بڑے حالات خراب تھے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ کامل علی آغا صاحب کو ٹکٹ کا, تو ہم نے کہا جی کہ یہ ٹکٹ تو چلو ٹھیک ہے, تو ہم نے تو یہ ٹکٹ تو آج بات ہو رہی ہے نا, ہم نے ٹکٹ کے بغیر ہی ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے ترین صاحب اور ولید صاحب, ان کو ہم نے پوری سپورٹ دی. تو جب ساتھ چل رہے ہو نا, ہماری بھی ایک اپنی ٹریڈیشن ہے نا, پھر کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, گلے ان سے کرتے رہیں گے, اور آج بھی ہے. اور پھر یہ جو سینٹ کا الیکشن تھا, یہ 3 سیٹیں تو بالکل ہی فارغ تھیں ان کی, اور اسی طرح پھر میں نے بڑی محنت کی. آپ نے میں نے اتنی محنت کی, میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی 4-5 راتیں جاگ کے ہر ایک سے ہفتہ, پھر ساری باتیں ہوتی رہیں. تو 2-3 دفعہ پھر فیل ہوئیں, پھر کامیاب ہوئیں, اور آدھا گھنٹہ رہ گیا. بلکہ ایک آخری دن میں نے زرداری صاحب کا اس وقت بھی شکریہ ادا کیا, اب بھی کر رہا ہوں, اور جب بلاول صاحب گھر آئے تو اس وقت کیا تھا کہ ان کی مہربانی تھی. اگر وہ بندہ ایک اپنا جو بٹھاتے نا, کھڑا رکھتے, تو پھر سب کو پرابلم ہو جانا تھا. تو وہ میں نے ریکویسٹ کی تھی, کیونکہ یہ جو ہے نا پی ڈی ایم والے, ان کی طرف سے بھی یہ تھا کہ زرداری صاحب سے آپ خود بات کریں. بلکہ نون لیگ کی طرف سے تھا جی کہ زرداری صاحب آپ, ہم نے نہیں بات کرنی, ان سے آپ بات کریں. زرداری صاحب کو میں نے کہا جی مہربانی کریں, یہ سارا کام ہو گیا ہے,
تو ہم نہیں چاہتے یہ سینٹ کی بدنامی ہو یہاں پنجاب میں کہ وہ فلاں پیسے لے گیا، فلاں لے گیا، فلاں ہو گیا. تو ایک چیز اچھی ہونے جا رہی ہے اور جتنی سیٹیں ان کی بنتی ہیں ہر ایک کو اتنی مل رہی ہیں اس حوالے سے ہمارے فارمولے سے. تو آپ بھی مہربانی کریں. کہتے ہیں کہ وہ کیا، مجھے کیا فائدہ ہے اس کا. میں نے کہا جی بات سنیں، پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ آپ کے 7 لوگ ہیں اور ان میں سے مجھے پتہ ہے کہ کیا سچویشن ہے. تو آپ ویسے مہربانی کریں نا، اس میں سب کی بھلائی ہے، سسٹم کی بھلائی ہے اور یہ ایک اچھا ایک جسچر ہونے جا رہا ہے ساری پارٹیوں کے لیے بھی. تو وہ پھر مان گئے اور آخری آدھا گھنٹہ رہتا تھا تو راجہ پرویز صاحب کی بھی مہربانی ہے کہ ان کے داماد کھڑے تھے، ان سے میں نے ذاتی طور پہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بھی جلدی کر لیں. تو اس طرح آدھا گھنٹہ پہلے وہ وڈرالز ہوئیں اور سارے انپوز ہو گئے. اب جب یہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں، پھر اسی طرح ہی چل رہا ہے. پھر ادھر ہی آ کے کھڑے ہو گئے واپس. مگر مجھے بتائیے گا اس پورے عمل کے اندر 2 باتیں ہیں. کیا بزدار صاحب کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں جی، وہ بزدار صاحب ظاہر ہے چیف منسٹر ہیں، وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے تو گروپس انہوں نے بنائے تھے کہ بھائی، میں نے کہا آپ یہ فال بیک پوزیشن رکھیں، پتہ نہیں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ کامیابی ہوتی نہیں ہوتی، لیکن آپ گروپس بنا کے کینڈیڈیٹس کو بلائیں ادھر، جو کھڑے ہیں جا کے ووٹ مانگیں ان آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہاں نقائص ہیں، کہاں یہ ہیں. وہ انہوں نے خیر گروپ بنائے، راجہ بشارت صاحب کو میں نے کہا انہوں نے کام کیا. اب وہ کینڈیڈیٹ تھے ان کے 3، وہ میرے پاس آتے تھے جی وہ تو ہمیں کہتے ہیں آپ نے کام نہیں کیے، ہم کیسے ووٹ دیں، ہمیں یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ اس موقع پہ نا آپ پارٹی کا سوچیں، آپ پورے سسٹم کا سوچیں، یہ ذاتیات پہ نہ آئیں. تو پھر جا کے تو میں نے اور بھی زیادہ زور لگایا کہ یہ سارا کچھ ہو جائے. اور وہاں بھی آخر بزدار صاحب سے بات بن نہیں رہی تھی. مگر چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیے، یہ آپ بڑے خیر سگالی سے، بڑی گڈ ول سے جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ سسٹم کی بہتری ہے، آپ نے ریچ آؤٹ کیا زرداری صاحب کو. سیاست میں ہوتا کیا ہے؟ برداشت، حوصلہ، رابطہ. ہر وقت تو یہ تینوں چیزیں آپ کے اتحادی کے پاس نہیں ہیں، یہ چیز ہر چیز مجھے تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے، نہ برداشت، نہ حوصلہ، نہ رابطہ. تو آپ یہ کشتی کس طرح چلا رہے ہیں یا کس طرح آگے بڑھا رہے ہیں، یہ تو بہرحال ایک معمہ ہی رہ جائے گا. مگر ایک اور بات بتائیے گا، بعد ازاں انہی دنوں کے اندر یہ بات بھی آئی کہ پیپلز پارٹی نو کانفیڈنس موو کرنے کی جب کوشش کر رہی تھی، کیا تب آپ سے رابطے کیے گئے؟ نہیں، بالکل. بلاول صاحب یہاں گھر آئے تھے، کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے. اور اگر آپ سے اس حوالے سے رابطہ کیا جائے تو ہماری طرف سے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کہیں کسی جگہ پہ بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ. شہباز شریف صاحب کو کیا باہر جانے دینا چاہیے اس حکومت کو؟ کیا صحیح کر رہی ہے ان کو روک کے؟ دیکھیں، اب تو معاملہ سارا عدالت میں ہے، صحیح غلط تو اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. تو ویسے بھی کیس عدالت میں ہو تو اس پہ تبصرہ جو ہے گریز ہی کرنا چاہیے. حکومت صحیح کر رہی ہے ان کو ECL پہ ڈال کے، یس اور نو، یہ پوچھ رہی ہوں. نہیں، وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ عدالت کہہ سکتی ہے کہ جی کہ صحیح کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. سیاسی طور پہ سر، میں قانونی جواب نہیں لی، سیاسی طور پہ صحیح کر رہی ہے ڈال کے؟ سیاست تو بعد میں آتی ہے نا، قانون پہلے آتا ہے. قانون تو لاگو ہو رہا ہے نا عدالت میں. آج عدالتیں کھلی ہیں نا، 2-3 دن بعد دیکھ لینا کہ وہ کس طرف جو ہے پانی بہہ رہا ہے تو نظر آ جائے گا. اور سر، میاں صاحب اور شہباز شریف ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ ساری کتاب میاں نواز شریف کی ہے، یہ سارے اس کے اندر پیج ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جب ہم ساتھ تھے اس وقت بھی یہ چلتا رہتا تھا، جی شہباز شریف کہہ رہے ہیں جی یہ نہیں ہے ٹھیک، وہ نہیں ہے ٹھیک. تو سیاست پارٹی میاں نواز شریف صاحب کی ہے، فیصلے انہوں نے کرنے ہیں اور وہ کرتے ہیں. میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کی سیاست علیحدہ علیحدہ ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ آج جس نہج کے اوپر آن ہے PMLN؟
بالکل بھی نہیں, ایک ہی رہیں گے. یہ اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب, یہ تو ظاہر ہے ہر بندہ سوچتا ہے نا میری لیگسی پھر پیچھے کون میرا ہوگا, تو وہ ظاہر ہے وہ ان کی بیٹی ہے مریم نواز شریف ہے, لیگسی تو وہی لے کے جائے گی نا. چند مہینے پہلے مولانا صاحب نے پھر یاد دلایا کہ جو مجھے انڈرسٹینڈنگ دی تھی چودھری پرویز الہی صاحب نے, انہی سے کہیں کہ وہ ضرور اس کو ایکسپوز کریں اور اس کو بیان کریں. سر کیا انڈرسٹینڈنگ دے کر آپ ادھر سے گئے تھے؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مانت میں خیانت اچھی نہیں ہوتی. وہ مانت ہی ہے تو مانت ہی رہے گی. کب تک رہے گی سر؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ کو راز کھول دینا چاہیے, امانت آپ نے کب تک لے کے جانی ہے. اچھا ایک چیز ہے جب اس کا وقت آئے گا تو پھر سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے. الیکشن سے پہلے آ جائے گا, الیکشن کے بعد ہی آئے گا؟ نہیں آ جائے گا, پتہ نہیں, اب یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب موجود تھے. We're going to take a very short break. شکریہ. Stay with us. بظاہر تاثر یہ تھا کہ حکومت کی ساکھ کمزور مگر اس کی اپوزیشن مضبوط ہے. بشمول ملک کی دو بڑی جماعتوں کے اپوزیشن نے حکومت کے مقابل ایک بڑا سیاسی اتحاد کھڑا کیا. ملک کے سب سے طاقتور ادارے کو برابر اپنے مقابل سیاسی جنگ کا حصہ بنایا. بات گلی گلی احتجاج, ملک گیر تحریک, عدم اعتماد اور اسمبلیوں سے مستعفی ہونے تک پہنچی. سیاسی محاذ آرائی کے اس ایپیسوڈ میں ایک فریق حکومت جو کہ کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے, اور تیسرا فریق جن کے سیاسی حوصلے اپنے قدم پیچھے کھینچنے لگے. اس محاذ آرائی کا اگلا مرحلہ دلچسپ تھا. سب سے پہلے زرداری صاحب, جنہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ سیاست کی لمبی ریس کا گھوڑا ہیں, پی ڈی ایم کے بیشتر فیصلوں سے منحرف اور مستعفی ہونے کی آپشن سے دستبردار ہوئے. اپوزیشن کے اتحاد کو طریقہ واردات بدلنے کا مشورہ بھی دیا. بات بڑی, پی ڈی ایم نے شو کاز نوٹس پیپلز پارٹی کو بھجوایا. پیپلز پارٹی کے شو کاز نوٹس ہوا میں اچھالتے ہی پی ڈی ایم کی ساکھ بھی ہوا میں معلق نظر آئی. تاثر یہ ابھرا کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو کمزور اور حکومت کو مضبوط کیا. مگر کیا پیپلز پارٹی واحد اس کارگزاری کی ذمہ دار ہے, یا نون لیگ کے اندرونی اختلاف اور دھورے بیانیے نے پی ڈی ایم کو بے اثر کرنے میں اپنا پرسہ, اپنا حصہ بھی ڈالا ہے؟ سابق گورنر محمد زبیر کی بڑی اور بڑوں سے ملاقاتیں, شہباز شریف کا مفاہمت کا سبق, اور مریم نواز اور نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ پر جارحانہ وار کے دو مختلف بیانیوں نے تحریک انصاف کو سنبھلنے کا موقع دیا. مریم نواز نے برملا کہا کہ ہماری جنگ حکومت سے نہیں بڑوں سے ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا کہ اب تیسرے فریق سے بات ہوگی. گویا مصلحت اور مفاہمت سے ساتھ ساتھ کام لیا گیا. شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے جنگ نہیں, کبھی کسی ادارے سے کے خلاف بات ہی نہیں کی. جب جھگڑا ہے ہی نہیں تو صلح کیسی؟ ان کے تعلقات خراب کب تھے؟ اب سوال یہ ہے کہ نون لیگ کا بیانیہ ہے کیا؟ کیا سیاست کے پرانے وتیرے گڈ کاپ بیڈ کاپ سے ہی کام چلایا جائے گا؟ کیا مفاہمت کا معاملہ نون لیگ کو ملنے والی ضمانتوں کی صورت میں کسی ریلیف سے نتھی ہے, یا پھر نون لیگ دباؤ اور مذاکرات ہر دو طریقوں کو آزمانا چاہتی ہے؟ صلح ہو گئی؟ اب ہم سمجھتے ہیں جی بالکل صلح ہو گئی ہے, اور یہی ڈر خوف ہے. ان کے پاس سے صرف سیڑھی کھینچنی تھی. وہ سیڑھی جیسے ہی تھوڑی سی کھینچے گی تو مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے ہو جائے. ہمارے ساتھ حالات اللہ کا شکر ہے. کیا فوج عمران خان کی ہے؟ پاکستان کی فوج ہماری ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود بتایا کہ ان کے چند افسران امپلسز پہ ایکٹ کرتے ہیں. جو تم کو لے کر آئے اس ناکامی کے ذمہ دار تم سے زیادہ وہ ہیں. فوج کی پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نالائکی کا بوجھ فوج کو اٹھانا پڑتا ہے. ہم صرف سلیکٹرز کو کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ, تو پھر پاکستان کی عوام جانے, ہم جانے اور عمران خان جانے. عمران خان راستے میں سے ہٹ جائے. بڑوں کی لڑائی میں بچوں کا کام نہیں ہے. ہم نے بہت سن لی ہے. اب ہم جو ہے وہ تیسرے فریق سے ہی یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ وہ سٹیپ ان کریں, اور یہ جو جعلی اور سلیکٹڈ جو نظام قائم کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے.
ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے سینئر رہنما اور پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. رانا صاحب, اپوزیشن کو اگر دیکھا جائے, اپوزیشن کی اسٹریٹجی کو اگر دیکھا جائے تو اب تو لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری ہی کرے گی, کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک پی ٹی ایم کی اسٹریٹجی کا تعلق ہے تو پی ڈی ایم نے عوام کو جو ہے وہ یعنی آگاہی مہم جس کو کہتے ہیں, جس میں جلسوں کا مرحلہ تھا, ریلیز کا مرحلہ تھا, اسے بڑی کامیابی سے جو ہے اس کو آگے بڑھایا. اب جو لانگ مارچ کا معاملہ تھا اس میں ایک موقف تھا کہ لانگ مارچ استعفوں کے ساتھ ہونا چاہیے, دوسرا موقف تھا کہ وداؤٹ استعفے ہونا چاہیے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف ہوا. اب امید ہے کہ عید اب گزر گئی ہے تو جو پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہوگا تو اس میں اس کے اوپر کوئی ایک موقف جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا اور اس کے مطابق پی ڈی ایم اپنی احتجاجی تحریک کو آگے بڑھائے گی. سر, یہ احتجاجی تحریک کے اوپر تو بعد میں آتے ہیں, مگر پی ڈی ایم کا منقسم ہونا, بکھر جانا اپوزیشن کا, اس کے اندر آف کورس آن دا فیس آف اٹ تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے, مگر پی ایم ایل این کے اندر جو اپنے ایک ہارڈ لائنرز کی اسٹریٹجی ہے, ایک ڈوز کی اسٹریٹجی ہے, جو مفاہمت اور مصلحت کے اندر بھی یقین کرتے ہیں, اس اسٹریٹجی نے تو آپ کی اپنی جماعت کو بھی منقسم کر رکھا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی اگر آفیشیل اسٹریٹجی کے اوپر سوال اٹھایا جائے تو یہ غلط تو نہ ہوگا؟ دیکھیں مہر, کوئی بھی بڑی جماعت جو ہے اس میں جو لوگ ہوتے ہیں, کچھ سارے لوگ جو ہے وہ ایک ہی ذہن سے تو نہیں سوچتے. ہر کسی کی جو ہے وہ اپنی سوچ ہو سکتی ہے, اس کا اپنا آرگومنٹ ہو سکتا ہے, اس کی اپنی جو ہے وہ دلیل ہو سکتی ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آفٹر ڈسکشن جو ہے کسی بھی ایشو کے اوپر کوئی بھی فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے سے جو ہے وہ کسی نے انحراف کیا ہو؟ جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوتا ہے, یا مثال کے طور پہ جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, اس سے تو کسی نے اختلاف نہیں کیا. لیکن ووٹ کو عزت دلانے کے لیے کوئی ایک راستہ میں تجویز کر سکتا ہوں, کوئی دوسرا جو ہے وہ اس سے ہٹ کے راستہ تجویز کر سکتا ہے. تو یہ ایک جو ڈیفرنس آف اوپینین ہے رانا وہ تو صاحب, ایک یہ آپ کی سیاسی بات جماعت کا بجائے خاصہ ہے, بالکل ڈیفرنس آف ورنہ اوپینین تو پھر اپنی سیاسی جگہ جماعت ایک رجمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, مگر ووٹ کو عزت دینے کا بھی تو ایک لاجیکل طریقہ کار سمجھ آتا ہے نا. ووٹ کو عزت جو سینٹ کے اندر ہوا اس طرح دلوائی جاتی ہے, یا ووٹ کو عزت اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر کے یا ملاقاتوں سے دلوائی جاتی ہے, یا ووٹ کو عزت جو ہے وہ دیگر حربوں سے دلائی جاتی ہے؟ یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے نا سر. آپ کی جماعت میں ابھی بھی پچھلے 4 دنوں کے اندر دیکھ لیجئے ایک سینئر رہنما نہیں یہ ہاں جی آپ کی جماعت کے اندر ایک سینئر رہنما بات کرتے ہیں صلح کی, دوسرا آپ کا نائب صدر اور سابق وزیر اعظم بات کرتے ہیں کہ کون سی صلح, ہماری تو کبھی گڑبڑ تھی نہیں. تو یعنی کہ کیا سمجھا جائے سر؟ صلح ہو رہی ہے تو یعنی کہ اختلاف ہوگا. اختلاف کس سے تھا, کب تھا, کیوں کر تھا, اور صلح کیوں ہوئی, کب ہوئی؟ دیکھیں یہ بات ایک ہی ہے, اس کو میری نظر میں جو ہے وہ سمجھنے میں جو ہے وہ دقت ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, ہم آئین کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ہم جو ملک کا آئین ہے اس کے اندر رہ کے اپنی جدوجہد کے اوپر بلیو کرتے ہیں. کوئی ایسا کوئی جو ہے وہ کوئی خونی یا کوئی بندوق سے انقلاب لانے کی بات نہیں کرتے, کیونکہ ہم تو بات ہی ووٹ سے شروع کرتے ہیں, اور ووٹ کی اگر عزت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں. اور ہمارا یہ موقف ہے کہ اس قوم کو فری فیئر الیکشن دیا جائے, اور ایسی قوتوں کی سیاسی مداخلت نہ تو سیاسی نظام میں نہ الیکشن میں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جن کا یہ کام نہیں ہے. اس مقصد کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آج اگر اس موقع پہ آ جاتی ہے کہ وہ اپنی نیوٹرلٹی کو اپنے آئینی رول میں وہ واپس چلے جاتے ہیں تو بالکل ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے ان سے. اور اگر یہ ایک سیکنڈ, ایسا آئینی نہیں رول میں ہوتا تو آپ بالکل ہماری کو جدوجہد لکھ کے دیں گے تو آپ مانیں گے, آپ کو کس طرح دکھائی دیں گے؟ کیونکہ آپ اصلاحات کے لیے تو حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ساتھ آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اگر اس رول کے اندر آ جائے تو آپ کو کس طرح یقین ہوگا اسٹیبلشمنٹ اس رول میں آ گئی ہے, نیوٹرل ہے, نہیں مداخلت کرنا چاہتی, سسٹم کی بالادستی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر اگین آئی کم ٹو دیٹ, پھر صلح کیسے ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, ہماری نہ لڑائی ہے نہ صلح ہے, ہمارا ایک موقف ہے, ہمارا ایک سیاسی موقف ہے.
ہم اس اپنے موقف کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اس اصولی موقف کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم نے کبھی میاں نواز شریف صاحب نے جن تقریروں کے اوپر جو ہے یہ زیادہ بات ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ موقف پیش کیا، انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ جی ہم فلاں کو پکڑیں گے، فلاں کو ہم جو ہے وہ سزا دیں گے، فلاں کو ہم جو ہے وہ جیل بھیجیں گے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے بات صرف یہ کی کہ ہمارا یہ اصولی موقف ہے اور اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب 2018 کا جو الیکشن ہے اس میں دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بند ہونی چاہیے، یہ کنگ پارٹیز بنانا، پھر ان کنگ پارٹیز میں لوگوں کو توڑ کے لانا، پھر لوگوں کو بلا کے یہ کہنا کہ جناب آپ فلاں پارٹی سے نکلیں، فلاں پارٹی میں شامل ہو جائیں، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ آزاد کھڑے ہو جائیں۔ پھر لوگوں کو جو ہے وہ مختلف جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں ان گروپس کو جو ہے وہ ایک خاص ترتیب میں آگے لانا، اور ان سے جو ہے وہ اگر کوئی پی ایم ایل این کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو ان سے کینڈیڈیٹ فیلڈ کروانا۔ اب میرے مقابلے میں 13 مولانا صاحبان جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، اور ان سب کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنا سپورٹ مل رہی تھی۔ اب انہوں نے بھلے انہوں نے 200 400 یا 1000 ووٹ لیا، لیکن ووٹ تو انہوں نے 10-12 ہزار خراب کیا نا، اور اس سے جو ہے وہ میری لیڈ کم ہوئی اور میں اس سے جو ہے ہو سکتا میرا نقصان بھی ہوتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ 2018 میں ہوئی، یہ اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اب ایک وقت آ گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا موقف یہ ہے کہ اب ہم اس کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتے، یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا، اس کو بند ہونا چاہیے۔ اس میں بھلے ہم اس کو جو ہے وہ کسی کو ذمہ دار یا قصوروار یا کوئی مقدمہ چلانے کی بات نہیں کرتے یا کوئی ریفرنس داخل کرنے کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ بند ہونی چاہیے اور قوم کو ایک فیئر الیکشن دیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں۔ اب یہ اسینچلی تیسرا موقف آپ کی جماعت کا آج کے چوتھے دن سامنے آ رہا ہے سر۔ دیکھیں، یا تو میاں نواز شریف کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو کھل کے کہتے تھے کہ ہماری لڑائی ہے، مریم صاحبہ 2 قدم آگے جاتی تھی کہ ہماری لڑائی عمران خان اور پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ہماری لڑائی ان بڑوں سے ہے، یہ بچے ہیں۔ اب آ کے آپ لوگ یہ کیا فقط اتفاق ہے یا یہ اب سوچا شہباز شریف صاحب کی رہائی، ان کا باہر آنا، اس کا کوئی تعلق ہے اس نئے موقف سے کہ نہ لڑائی تھی نہ صلح تھی، ہم تو انڈیفرنٹ ہے سر؟ یہ تو آپ لوگ بڑے آؤٹ سائڈ، نواز شریف صاحب تو اس ملک کی تاریخ میں پہلی بار وہ لیڈر ہیں جنہوں نے نام لے کے ملٹری قیادت کا وار کیا، یہ جلسے جلوسوں تک کی بات نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، بالکل جو جس موقف کا میاں نواز شریف نے اظہار کیا، بالکل اس کے اوپر ہم آج بھی قائم ہیں کہ ہماری لڑائی ہے۔ کس سے لڑائی ہے؟ کس سے؟ اس مداخلت سے ہے۔ ہماری جو ہے وہ لڑائی اس مداخلت سے، یہ مداخلت ختم ہو جائے، مداخلت کرنے والوں سے کامیاب ہو گیا نا، ہم تو پھر اس میں کامیاب ہو گئے، ووٹ کو عزت دلانے میں کامیاب ہو گئے، اور مداخلت کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ ہماری لڑائی ان کے وجود کے اگینسٹ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی کسی کو جو ہے وہ اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے، ہاں ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور ہر کسی کو اپنے آئینی رول میں جانا چاہیے۔ مداخلت جو ہے کسی ایک طرف سے نہیں ہوئی 2018 کے الیکشن میں، مداخلت اور جگہ سے بھی ہوئی۔ وہاں پہ بابا رحمتے صاحب بیٹھے تھے، جتنی مداخلت بابا رحمتے صاحب نے کی اگر وہ مائنس کر دی جائے تو شاید حالات ہی کچھ ہوتے۔ تو اس لیے ہمارا جو اصولی موقف ہے وہ ووٹ کی عزت اور عوام کے مینڈیٹ کے احترام کے لیے جو ہے وہ اس مداخلت سے ہے۔ مگر اس راہ کے اندر جب آپ کے خلاف فیصلے آئیں گے تو آپ اٹیک کریں گے جوڈیشری کو، اس راہ میں سر جب آپ کو عدالتی فیصلے آپ کے حق میں نہ آئیں یا آپ کو بیل نہ ملے یا باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے تو تب ادارہ جاتی ٹکراؤ بھی ہوگا، تب نام لے کے بھی مخاطب کیا جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مداخلت سے مسئلہ ہے، ان سے مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ان کا نام نہیں لینا چاہیے تھا نا، پھر تو جنیرک بات بھی ہوتی تھی۔ یہ نام بھی لیا گیا، 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ مریم نواز شریف صاحب نے پھر غداری کی باتیں کی اور کہا کہ ہمارا اب کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے، اب ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہی وہ کلیرٹی ہے جس کو میری لیڈرشپ اب لے کے آئی ہے۔ اچھا، ہاں یہ کلیرٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسا نام لیتے ہیں نا کہ جس میں سب کو شامل کر دیتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے وہ پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھی یہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں سے نہیں شروع ہوئی۔ اب اگر میں بابا رحمتے کی بجائے میں اس پورے ادارے کو ہی جو ہے وہ اس میں شامل کر لوں تو پھر آپ کس کو جو ہے وہ اپنا مورد الزام ٹھہرائیں اور کس کو نہ ٹھہرائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہی تو کلیرٹی ہے
کہ سر اس کلیرٹی کا ضامن اب شہباز شریف صاحب کا اس کلیرٹی کا ضامن شہباز شریف صاحب کا آؤٹ لک ہوگا، ان کے نظریات ہوں گے، یا اس کلیرٹی کی ضامن اب مریم نواز شریف صاحبہ کی آؤٹ لک ہوگی؟ نہیں، آؤٹ لک تو میاں نواز شریف صاحب کی ہی ہوگی، وہ پارٹی لیڈر ہیں، اور جو فائنل جو پالیسی ڈیسیجن یا ایک جسے آپ پالیسی بیانیہ کسی جماعت کا کہہ سکتے ہیں، وہ تو ان کی ہی فائنل گفتگو ہوگی یا ان کی پالیسی ہوگی. اس میں اظہار خیال جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ بھی کر سکتی ہیں، میاں شہباز شریف صاحب بھی کر سکتی ہیں. شہباز شریف صاحب چپ رہ کے اپنا اظہار خیال اس پہ کرتے. سر یہ بھی ٹھیک ہے، یہ سر شہباز شریف صاحب تو اس کے اظہار خیال کرتے نہیں ہیں نا سرہن، وہ تو نہیں نہ کہیے. مگر سر یہ شہباز شریف صاحب کا لنڈن جانا، ہمارے تک خبریں یہ بھی پہنچی کہ وہ سیاست میں اگر اسی طرح چلنا ہے، اسی بیانیے کو مزید آگے لے کے جانا ہے، تو وہ سیاست میں ان ایکٹیو ہو کے رہنے کو ترجیح دیں گے. ہی وڈ ریدر سٹ ایٹ ہوم اینڈ لیٹ دس پلے آؤٹ. یہ آپشن رکھنا چاہ رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب. یقیناً آپ لوگوں کو بھی، آپ بڑے قریب رہے ہیں ان کے، اب تو آپ مریم صاحبہ کے بھی بڑے قریب ہیں. نہیں، میں تو سب کے قریب ہوں، وہ میرے پارٹی لیڈر ہیں. میں میاں شہباز شریف صاحب کے بھی اب بھی بہت قریب ہوں. آپ کل بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ انہی تمام موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے، باقی دوسروں سے بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف کا یہ کہنا کہ الیکشن فری ہونے چاہیے، فیئر ہونے چاہیے، بورڈ کی عزت ہونی چاہیے، عوام کے احترام کا مینڈیٹ کا جو ہے وہ احترام ہونا چاہیے، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں غلط کیا ہے؟ اگر آپ اس کو نہیں کرتے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی ملک، سر میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی نا، آپ کی جماعت کے اندر جو دراڑے ہیں، میں تو اس کے اوپر فوکس کر رہی ہوں. سر میں نے تو اس کو چیلنج ہی نہیں کیا نا رانا صاحب. رانا صاحب میں اس کو چیلنج ہی نہیں کر رہے. ہم تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کان تو پکڑنا ناگزیر ہے، میں کہہ رہی ہوں کان ادھر سے پکڑنا ہے یا ہاتھ گھما کے کان ادھر سے پکڑنا ہے. سوال یہ ہے سر، اس بات پہ منقسم ہے آپ کی جماعت. دیکھیں بات یہ ہے کہ بات یہ ہے مہر کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. نہ وہ معاشی ترقی کر سکتا ہے، نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ وہ. تو حکومت کو پھر وقت بھی دیا جائے گا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے. سیاسی استحکام کا حصہ ہے الیکشن کے بغیر حکومت نہیں. تو حکومت اگر فری فیئر الیکشن کے ذریعے سے آئے گی، ہم بالکل خود اس کا جو ہے وہ ٹائم پورا کروائیں گے. لیکن اگر اس طرح سے سلیکٹ ہو کے آئے گی اور ووٹ کی عزت کو پامال کر کے آئے گی، تو پھر تو اس کو مدت پوری کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ موجود تھے. جب لڑائی ہی نہیں تو صلح کا ذکر کیوں، اس کے اوپر یہ بھی بتایا گیا ہے ہمیں کہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی ہے اور کان کھینچے گئے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ بات اٹھائی ہے اور اچھالی ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ سوال موجود ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر جو ابھی دراڑے ہیں، جو کنفیوژن ہے، اس اون کو کسی کروٹ تو بیٹھنا ہوگا، ورنہ نہ پی ڈی ایم کا مستقبل ہے، نہ ایک متحدہ اپوزیشن ہمارے سامنے دکھائی دے گی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. نومبر 1945 کو کیسرا باغ ممبئی میں تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانوی حکومتیں کان کھول کر سن لیں، پاکستان کا بچہ اور تمام اسلامی دنیا اپنی جانیں دے کر ان سے ٹکرا جائیں گے اور فلسطین کی حفاظت کریں گے. ناظرین، اس وقت کے مفتی اعظم فلسطین نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہا کہ صرف جناح ہی کی آواز ہم تک پہنچی ہے. آج فلسطین میں جاری انسانی بربریت کے خلاف سب سے متحرک آواز پاکستان سے نہیں، انفارچونیٹلی ترکی سے اٹھی ہے. طیب اردوغان نے اپنی پارلیمان سے خطاب کیا اور کہا کہ قبلہ اول کو نہ بچایا تو پھر خانہ کعبہ، مدینہ منورہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. واشگاف الفاظ میں کہا کہ اسرائیلی ظلم اور جبر کے سامنے اگر پوری دنیا بھی خاموشی اختیار کر لیتی ہے تو وہ پھر بھی فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم اور ستم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. طیب اردوغان نے اقوام متحدہ میں مشترکہ قرارداد کے لیے مسلم ممالک سے سماجی رابطے اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا اور کسی بھی مسلم ملک کے سربراہ کو یہی
दो टोक और न डर रवैया शेवा देता है। और अगर हम माजी में भी देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अराफात से ताल्लुकात हों, फाउंडिंग फादर्स जिस तरह आपको अभी बताया, सब ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ उठाया था और अपने रवाबित को इस्तेमाल किया था। आज की लीडरशिप के पर्सनल टाइज दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन नाज़रीन, आज फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हमने कौमी असम्बली का इजलास तो बुलवा लिया, लेकिन इत्तफ़ाक़ राय से करारदाद मंजूर भी कर ली, मगर इस अहम तरीन मामले पर बुलाए जाने वाले इजलास में मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव एक बार फिर गैर हाजिर थे। इमरान खान ने कौम से अपने पहले खिताब में यह वादा किया था कि पार्लिमानी सेशंस के दौरान वो हर हफ्ते पार्लियामेंटेरियंस के सवालात के जवाब देंगे। कौमी असम्बली के 2 सालों में मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने 29 सेशंस में होने वाले 142 इजलासों में से सिर्फ 22 में शिरकत की है। वज़ीर आज़म की पार्लियामान में अहम कौमी मामलात पर अदम शिरकत, लैक ऑफ इंटरेस्ट मामलात पर गैर संजीदगी का पता देती है। जमात का लीडर होना और एक कौमी लीडर होना, स्टेट्समैन होना, इसमें फ़र्क ज़रूर है। और नाज़रीन, जहन में रखिए कि कौम को साथ लेकर चलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आलमी वबा का मसला हो, कोविड-19 का मुआशी बदहाली हो, कश्मीर का मसला हो या फिर अंदरूनी खलफशार, वज़ीर आज़म ने पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत पार्लियामान में कानून साजी की बजाय ऑर्डिनेंसेस की रवायत डाल रही है और पहले ही ये बता रही है कि मामला ऐसा चलाना हो तो चलाएंगे भी। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की अहम कौमी मामलात पर गैर हाज़िरी इस ऐवान को मज़ीद बेतौकीद कर रही है और इसी ऐवान की अभी ज़रूरत पड़ेगी जब बजट पास करना होगा, वो बजट की जिसके ऊपर अपोजिशन आज ही तबले जंग बजा चुकी है। कर्जे बढ़े और हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, वो पिछले 10 साल की कर्जों का पड़ा हुआ, सूद देना पड़ता है। कर्जे ले लिए, ये कर लिए, तारीखी कर्जों के इन्होंने अंबार लगा दिए। कर्जों का बोझ है वो हमारे लिए एक मसला बना हुआ है। 6000 अरब रुपए दिए हैं माजी के कर्जों के ऊपर जो सूद है। असल रोजगार नौजवानों को इंडस्ट्रियल स्टेट से मिलेगा। हम क्या कहें उन पाकिस्तानियों को जो खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को वर्कर नहीं मिल रहे, सारी टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्री इस वक्त चल पड़ी है। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंशाल्लाह उठ गई है। आज पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, मईशत तबाह हो चुकी है। एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ आ रही है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो हमारी इंडस्ट्री अपने आप को बेहतर अंदाज में पोजीशन कर रही है। न्याजी साहब के होते हुए बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोजगारी, बदतरीन गुर्बत। तरफ आपके लिए इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं, दूसरी तरफ इंशाल्लाह अपनी ज़राअत के ऊपर पूरा जोर लगाएंगे। मुआशी अशारिया बेहतर, बरामदाद में 13.50% इजाफा, करंट अकाउंट खसारा 10 माह से सरप्लस, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब 91 करोड़, IT एक्सपोर्ट्स में 44% इजाफा, सीमेंट की फरोख्त 40% और ट्रैक्टर की फरोख्त में 58% इजाफा। इसके साथ साथ 2018 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्वांटम इंडेक्स नंबर 149 पॉइंट्स, 2021 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्वांटम इंडेक्स 22% इजाफे के साथ 155 में। 2018 में तरसीलात ज़र 21 अरब डॉलर और 2021 में तरसीलात ज़र 24.2 अरब डॉलर। नाजरीन, हुकूमती तर्जुमान के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुईशत की दुरुस्त सिमत में तय्युन का यकीन दिला दिया। गैर मुल्की खबर रसाल इदारे को इंटरव्यू में गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रजा बाकिर ने भी मुल्की मुआशी ग्राफ में बेहतरी का अंदिया देते हुए कहा कि रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3%, आइंदा साल 4% और आमदा 5 सालों में 5 से 6% तक पहुंच जाएगी। मुआशी टीम में चौथी बार तब्दीली के बाद अब शौकत तरीन साहब मुआशी हालात की बेहतरी के लिए कोशा हैं। तहरीक इंसाफ के 1025 दिन के हुकूमती दौर में मुआशी दादोशुमार देखें तो 9 माह में महंगाई की शरह 8.3% रही। गुज़िश्ता माली साल ये शरह 10.7% थी। जून 2018 में सर्कुलर डेट 1 खरब 612 अरब रुपए था। मई 2021 में अब ये 2.5 खरब रुपए तक जा पहुंचा है और ये GDP का 5.2% बनता है। नाज़रीन, 2018 में हमारी बरामदात 1.843 अरब डॉलर थी और अब 2021 में ये 2 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। 2018 में GDP का ग्रोथ रेट 5.8% था और अब ये ग्रोथ रेट मंफी 4% है और 2021 में इसका मुतय्यन हदफ 2% है। 2018 में करंट अकाउंट खसारा करीबन 18 बिलियन डॉलर था और अब ये 881 मिलियन डॉलर सरप्लस है।
हुकूमत के तरक्की के दावे अपनी जगह, मगर अपोजिशन ताहाल मुईशत की बदहाली का रोना रो रही है। और आज लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल मुईशत की अबतरी का रोना रो रहे थे। अब महंगाई लेकर आए, इसकी हुकूमत ने 1 रुपया कर्जा वापस नहीं किया है। इस मुल्क का 13,000 अरब रुपए से कर्जा बढ़ाया है। कोई हुकूमत पाकिस्तान को 3.9% इन्फ्लेशन पर नहीं छोड़ के गई थी। कोई हुकूमत पाकिस्तान को 2% फूड इन्फ्लेशन पर नहीं छोड़ के गई थी। हम ये छोड़ के गए थे। हमारे 5 सालों में एवरेज फिस्कल डेफिसिट, बजट का खसारा 1600 अरब रुपए था। इमरान खान के 3 सालों में, तीसरा साल हो जाएगा तो 3200 से तजावुज कर देगा। अब तक एवरेज खसारा जो है वो 3200 अरब रुपए का है। इस साल इमरान खान का बजट का खसारा 4000 अरब रुपए आएगा। इस आदमी ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये वजीर खजाना चेंज होने से नहीं होगा। अगर हुकूमत के मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है तो अपोजिशन के मुआशी ग्राफ तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों है? हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। सर फरमाइएगा कि ज़रई शोबे में मंफी शरह नमू हो और बदहाली हो तो ऑफकोर्स ओवरऑल जो है हालात ख़राब ही होते हैं, जबकि शोबे में तरक्की से सब कुछ वाबस्ता है। तो सर हुकूमत वक्त ने 110 अरब रुपए का ज़रई इस्लाहात पैकेज इंट्रोड्यूस करने का ऐलान कर दिया है, इस बजट का हिस्सा बनाने का कह रहे हैं। 3 सालों में लेंडिंग 80% से बढ़ा के 2.7 खरब रुपए तक लेके जाने का कहा जा रहा है। और इस साल के बजट में भी वफाकी हुकूमत का ये दावा है कि 25 से 30 अरब मुख्तस किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छी खबर है माशाअल्लाह कि हुकूमत को ज़रई शोबे की अहमियत का एहसास हो गया है। अब आप ये देखिए कि पिछले 3 साल में इस शोबे में ना होने के बराबर इजाफा रहा और पिछले साल जो तारीख की सबसे कम पैदावार हमें कपास में नजर आई, तकरीबन 70 लाख बेल पे गिर गया प्रोडक्शन, जबकि एक वक्त ऐसा भी था कि जब हम 1 करोड़ 40 लाख बेल हम कपास की पैदा करते थे। और कपास की अहमियत आपको तो अंदाजा है कि हमारा टेक्सटाइल का शोबा जो 56% एक्सपोर्ट्स में उसका शेयर है, वो इसी पे मुनस्सिर है कि उसे चीप और एम्पल सप्लाई मिले कपास की। सबसे पहले जो आपको करना है कि फर्टिलाइजर की कीमत आप फिर से इसे कम करें, और इसको कम करने का तरीका ये है कि जो आपका गैस इस्तेमाल होता है फीड स्टॉक के तौर पर फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन में, उसका जो आपने कीमत रखी थी वो आपने बहुत बढ़ा दी थी, उसे वापस ले आए और किसी तरह से इस तरह से आप हमारे किसान को फर्टिलाइजर कम से कम 15 से 20% कम करें। इस पे खर्चा जो होगा वो 50 से 60 अरब हो सकता है। ये ज़रूरी है कि हमारा जो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल सप्लाईज एंड स्टोरेज कॉरपोरेशन है, जो एक ज़माने में बड़ा बेहतरीन इदारा था, उसको इस्तेमाल करें ताकि कंपटीशन हो, आरती को इस पास्को से मिले ताकि कीमतों में इजाफा हो और किसान को बेहतर कीमतें मिलें। इस तरह की चीजें करना जरूरी है। गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल्स दिए हैं वो यकीनन आगे चलकर अच्छे होंगे, मगर इस वक्त कीमतों की कमी और किसान को मुनासिब कीमत मिलना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। सर मैं देख रही थी $7 अरब के फूड आइटम इंपोर्ट हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, सो समबडी हैज़ टू लुक एट इट। मगर खुशखबरी शायद ये है कि शौकत तरीन साहब बारहा इसका जिक्र कर चुके हैं कि इसकी तरफ देखना ज़रूर है, ज़रई शोबे के ऊपर फोकस करना है। सो इस्लाहाती पैकेज को वेलकम करते हैं, मगर सर बाय एंड लार्ज अभी मुअम्मा ये है कि आम आदमी थोड़ा कन्फ्यूज्ड है। बजट जो है वो आने वाला है, साथ टैक्स टारगेट्स भी हमें अचीव होते दिखाई दे रहे हैं एज वी स्पीक। FBR ने भी टारगेट से 34 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे किए हैं और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिससे इस साल जो है वो 10 माह में ही टैक्स महसूलात 38,000 बिलियन जो है वो उसके पास पहुंच जाएगा। मगर दैट बीइंग सेड सर, वी आर स्टिल वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज आज भी ऑपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बेड़ा गर्क कर दिया एक आदमी ने मईशत का। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेमिटेंसेस भी बढ़ रही हैं, दीगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो और इस तरह के टैक्स रेवेन्यू हो, ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। सो कौन सा नैरेटिव खरीदा जाए, क्या समझा जाए? देखिए, इसमें जो मुनासिब रिस्पांस है वो ये कि मिला जुला रुझान मौजूद है हमारे माशी हालात में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यकीनन
ان میں بہتری آئی ہے. سب سے نمایاں جو آپ کا اگزامپل ہے وہ ہمارے ریمیٹنسز میں جو مسلسل تقریباً 30% اضافہ ہوا. مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے فورن انویسٹمنٹ جو ہے باہر سے جو سرمایہ کاری ہوتی ہے اس میں 30 سے 35% کمی آئی ہے. دوسری طرف ہمارے اسٹاک مارکیٹ حالانکہ کچھ بہتر ہو رہا ہے اس سے پیسہ باہر جا رہا ہے ملک سے. تیسری طرف جو پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا جب IMF پروگرام نہیں تھا ایک سال تقریباً پچھلے مارچ سے اب تو پھر سے شروع ہوا ہے, اس وقت آپ کے پاس جو باہر سے پیسہ آیا وہ تقریباً $6 ارب کم آیا ہے. اور جو آپ کے ریزروز میں اضافہ حکومت کہہ رہی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ IMF کے واپس آنے کے بعد آپ نے $2.5 ارب کے یورو بانڈز آپ نے کامیابی سے فلوٹ کر لیے ہیں. بالکل. مگر ابھی بھی ہمارے ریزروز کی پوزیشن اتنی مستحکم نہیں ہے, تو ملا جلا رجحان اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں تاکہ عوام جو پس رہے تھے بیچارے ان کو کچھ ریلیف ملنا اللہ کے فضل سے. پاشا صاحب بتائیے گا, جس طرح آپ نے بہتر فرمایا کہ ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں, اٹس این آل ٹائم ہائی ہم دیکھ رہے ہیں. سو سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ کلوز بھی اگر ہم کر لیں, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر ریمینز کہ فائنینشیل اکاؤنٹ میں سرپلس نہ ہونے کے برابر ہے ایز وی اسپیک, اور اسی لیے شاید ریزروز بھی سفر کر رہے ہیں ہمارے. سو فسکل خسارہ جو ہے ہمارا وہ مسلسل 2 سالوں سے 8% سے اوپر ہے. قرضے آف کورس قرضے بھی بڑھنا ناگزیر ہے ایسی سچویشن کے اندر. اس ڈیٹ ٹریپ سے کس طرح نکلنا, ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا اور ایک اوور آل بے روزگاری بھی کم کرنا, کیا یہ ساتھ ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں 16% اضافہ بہت عرصے کے بعد. اور اب یہ بھی دیکھیے کہ ہمارا جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ شاید اس سال بھی 8% تک پہنچ جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں ترقی کی رفتار کس طرح بڑھائی جائے, جس کا شوق ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے مناسب طریقے سے اظہار کیا ہے, اور ساتھ ساتھ افراط زر میں کچھ کمی آئے. اس کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ ہمارے ملک کے جو 1% ایلیٹ ہے, پہلی دفعہ جو انہیں بے شمار مرات کنسیشنز مل چکے ہیں لا کے تحت اور رولز کے تحت, اب خود وقت آ گیا ہے کہ انہیں واضح طور پر کم کر دیا جائے. میں آپ کو ایک اعداد شمار پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے مرات دیے ہیں امیر سب سے ملک کے امیر طبقے کو, وہ تقریباً 1600 ارب کے ریلیف ہے. تو ریلیف تو غریب آدمی کو ملتی ہے. بے شک. یہ ریلیف آپ نے کیوں اپنے ایلیٹ کو دیا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب ہر وقت مافیا کی بات کرتے ہیں, میں تو ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں. بالکل. آپ جب تک ٹیکس کے نظام کو پروگریسو نہیں بنائیں اور اس میں آپ یہ کریں گے کہ جو امیر طبقہ ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو ایگزمپشنز اور ریلیفز دیے ہیں وہ واپس لے لیں. ہم اور سر مختصراً حفیظ پاشا صاحب, جو عام آدمی دیکھ رہا ہے, یہ سبزی والا, ریڑے والا, باہر ایک نوکری پیشہ جو آدمی دیکھ رہا ہے, اس کو ایک مختصراً ایک لائن میں بتا دیجئے گا کہ اب واقعی بیڑا غرق ہو چکا ہے جس طرح آج PMLN اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی کلیم کر رہے تھے, یا دیر ہے اندھیر نہیں ہے, وی آر ایک صحیح سمت میں نکل چکے ہیں؟ میرے خیال سے یہ کہنا کہ ہم بالکل تباہ ہو چکے ہیں یہ نامناسب ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حفیظ پاشا صاحب موجود تھے, فرما رہے تھے کہ تباہ نہیں ہوئے, دیر ہے اندھیر نہیں ہے.